है ना कि मिसकंसेप्शंस आएंगी इंटरप्रिटेशन में, उन्हीं अहकामात की, वही जो डिवाइन डायरेक्टिव्स थे उनकी इंटरप्रिटेशन में मिसकंसेप्शंस आई। और वो मिसकंसेप्शन की मैंने एक वजह अर्ज की ना आपके यहाँ, कि मिसाल के तौर पे कुरान मजीद का जो लफ्ज़ आता है ना कि औ मा मलकत, कि आप ये जिनसी ताल्लुक़ रख लें अपनी अज़वाज के साथ, औ मा मलकत, और उन लोगों के साथ। तो इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, इल्हाद को मौजू हमने बनाया हुआ है। गुज़श्ता 2-3 प्रोग्राम हम इस मौजू पे कर चुके हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ पे मुल्हिदीन इस बात पे बहुत ज़्यादा आजकल एक्टिव हुए हैं सोशल मीडिया पे, हम मज़ाहिब पे सवालात उठा रहे हैं, वहाँ पे हमारी भी ख्वाहिश है कि हम इसको काउंटर करें और मुनासिब जवाब दें, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है या आइंदा की नस्ल है उसके ज़हनों में जो सवालात उभरते हैं मुल्हिदीन की गुफ्तगू सुनने के बाद उनके जवाब दिए जाएं। आज हमने दानियाल साहब के घर ये नशिस्त रखी है और मैं अपने मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ। मेरे राइट साइड पे जनाब दानियाल साहब मौजूद हैं, फिर आगे उमर साहब हैं और यहाँ मेरे सामने जनाब बासित बाजवा साहब हैं और हमारे मेन स्कॉलर जनाब मलिक फैसल साहब। अगरचे ये कहते हैं कि मेरा तारफ़ मुख्तसर करवाया करें, लेकिन फिर भी हमें बताना पड़ता है कि मलिक फैसल साहब आल-मौरद इंस्टीट्यूट कनाडा के प्रेसिडेंट हैं और विल्फ्रेड लोरियो यूनिवर्सिटी से कुरान में PhD कर रहे हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है कि फैसल साहब हमें टाइम देते हैं और टाइम ज़ाया किए बगैर हम सीधे सवालात की तरफ आते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने तमाम मेहमानों को वेलकम करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज टाइम निकाला ताकि हम इस अहम मौजू पे बातचीत कर सकें, गुफ्तगू कर सकें। तो फैसल साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब, गुज़श्ता नशिस्त में हम मुल्हिदीन के जो सवालात उठाए थे उसमें एक ख़ास मौजू था, वो ख़वातीन के बारे में कुछ सवालात थे। तो मैंने ये पूछा था आपसे कि ख़वातीन की, औरतों की इस्लाम में आधी गवाही है, औरतों को जायदाद में आधा हिस्सा है, औरतों को सूरह निसा में मारने का हुक्म है, और एक चीज़ और भी मैं साथ ऐड कर दूं कि जो इस्लामी तारीख में जो लॉन्ड्री का एक कंसेप्ट रहा है उसका भी कहीं वाज़ेह हुक्म नहीं मिला। उसके साथ शादियां और इस तरह के तो बड़े अहकाम आते हैं, लेकिन लॉन्ड्री रखी क्यों जाती है, उसको आज़ादी क्यों नहीं दी जाती, ये क्या कॉन्सेप्ट है। तो ओवरऑल जब देखते हैं तो कोई ख़वातीन के बारे में इस्लाम का जो चीज़ें सामने आती हैं उस पर बड़े सवालात पैदा होते हैं और मुल्हिदीन भी ऑब्वियसली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो लास्ट टाइम आपने ज़्यादातर एक ही इसमें इतने सवालात में से एक को मौजू बनाया था जो कि शायद औरतों की गवाही के बारे में था। वो बड़ा तसल्ली बख्श आपका जवाब था, नाजरीन ने भी काफ़ी पसंद किया, लेकिन साथ ही नाजरीन ने ये कहा कि बाकी जो चीज़ें हैं उनके भी जवाब देने चाहिए। तो आप प्लीज़ इनको 1 बाय 1 आज अगर एड्रेस करें तो। आप 1 बाय 1 लेते जाएं मौजू को और हम डिस्कस कर लेते हैं सब आपस में बात। ठीक है, तो ख़वातीन मौजू है, तो इसमें से आप लॉन्ड्री को ध्यान में रखें कि लॉन्ड्री के बारे में इस्लाम का असल क्या कॉन्सेप्ट था और क्यों नहीं लॉन्ड्री को आज़ादी की तरफ, यानी इस्लाम ने इससे बिल्कुल इसको ख़त्म क्यों नहीं किया एक वाज़ेह हुक्म के तहत। और इसी तरह औरत की आधी गवाही है, औरत का जायदाद में आधा हिस्सा है और औरत को मारने का हुक्म है। तो जो भी आप पहले लेना चाहें। चलिए लॉन्ड्री से ही ले लेते हैं जी। इसमें यह है कि सबसे पहले कि ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर आप कुरान मजीद को बतौर माखज़ उसका मुताला करते हैं और आप देखते हैं कि इस मौजू के मुताल्लिक़ कुरान मजीद क्या कहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी साहिब जो हैं वो इस गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं कि अल्लाह ताला ने या कुरान मजीद ने या खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम जो भी एक्शंस लिए हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस थी उनके तहत इस मसले को, यानी लॉन्ड्री और ग़ुलाम के मसले को बराह रास्त डिस्कस ना किया हो, एड्रेस ना किया हो और इसको रोकने के वो तमाम अवामिल जो हैं उनको ना इस्तेमाल किया हो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बिल्कुल सबसे पहले ये समझें, सैलाब जब आता है ना, सैलाब आ गया तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं उसका माखज़ क्या है, कहाँ से आ रहा है पानी कहाँ से, उसको बंद करें ताकि पानी आए ना। उसके बाद क्या करते हैं, जो आ चुका होता है पानी उसको फिर निकालने की कोशिश। ये तो एक बिल्कुल इल्मी अकली बात है ना। तो सबसे पहला काम सूरह मोहम्मद में जो किया गया कुरान मजीद की तरफ से,
وہ یہ کیا گیا کہ لونڈیاں اور غلام بنائے جاتے تھے جنگوں کے نتیجے میں. جنگی قیدی جو ہوتے تھے ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا جاتا تھا. پہلا حکم ہی یہ کیا گیا کہ آئندہ سے کوئی جنگی قیدی جو ہوں گے ان کو غلام یا لونڈی نہیں بنایا جائے. تو کیا کیا؟ سیلاب کا پانی جہاں سے آ رہا تھا اس کو بند کر دیا. پہلا کام یہ کیا. دوسرا کیا کیا؟ جو پانی آ چکا ہوا ہے اس کو اب نکالنا ہے. جو سیلاب کا پانی جمع ہو چکا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لونڈیاں اور غلام اس وقت موجود ہیں ان کا کیا کیا جائے. یہ ہے وہ سب سے بڑا سوال. میرے ناقص علم کی حد تک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے. جو پانی آ گیا اس کو نکالنا کیسے ہے. ایک صورت تو یہی ہے کہ جو غلام جو لونڈیاں آپ کے پاس موجود ہیں ایک اعلان کریں آج کے بعد سب آزاد ہیں. سادہ سی بات ہے. جب آزاد کر دے ختم ہوگی بات, ختم ہو جائے گا نا قصہ. کیوں نہیں ایسا کیا گیا؟ اس کی وجہ کو جاننا چاہیے. وہ یہ تھی کہ وہ غلام اور وہ لونڈیاں اس وقت کی معیشت کا پلر تھی. اس وقت جو جیسے آج آپ کہیں کہ معیشت کی ایک بنیادی چیز فلاں ہے اکنامکس کی, اس زمانے میں چونکہ ایگریکلچرل ماحول تھا, چونکہ کام ہی سارا معیشت کا, ان کا بنیادی پلر کیا تھا؟ یہی لونڈیاں یہی غلام. اگر سب کو آزاد کر دیا جاتا تو سب سے پہلے تو یہ پلر جو ہے کمزور پڑ جاتا. نمبر 1. نمبر 2, جو لونڈیوں کا سٹیٹس تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ یہ عورت ہے اور یہ لونڈی آج آزاد ہو گئی آج یہ بھی اسی طرح کی عورت ہے جیسے یہ. ایسا نہیں تھا. لونڈی کا مطلب ہے ایک کموڈٹی, جس طرح یہ کافی کا کپ پڑا ہوا ہے, یہ حیثیت تھی اس کی معاشرے میں. جیسے ایک گھر کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ انسان نہیں سمجھی جاتی تھی, ان کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا تھا اس کو اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو معاشرے میں اس کا کیا سٹیٹس رہتا اور وہ کیسے ڈیولپ ہوتا, یہ دوسرا مسئلہ تھا. تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ محض ایسے لگتا ہے, ایسے لونڈی کا تصور جب آتا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں تو ایسا, یہ ساری لونڈیاں جوان نہیں تھیں, بوڑھی عورتیں بھی تھیں, ضعیف بھی تھیں, لولی لنگڑی بھی تھیں, اندھی بھی تھیں, گھروں میں سال سال سے پڑی ہوئی تھی. ان کو آپ نکال دیں پورے معاشرے میں, کیا کہاں جاتے ہو؟ کون قبول کرتا ہوں؟ کیا کرتا؟ تو یہ سارے مسائل تھے. جب اس سارے مسائل کے کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو اب پہلے تو آپ نے 2 مسئلے سمجھ لیے تھے نا کہ پانی کو تو روک دیا, یہ تو اعلان کر دیا کہ آئندہ سے کوئی جنگی قیدی جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. جو ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو اس کے بارے میں جو اعلان فرمایا وہ یہ تھا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدَهُ فَإِمَّا فِدَاءً. ان کے ساتھ 2 سلوک کیے جا سکتے ہیں, یا تو ان پر احسان کر کے ان کو آزاد کر دیں. آئندہ سے جو بھی آپ کے پاس موجود ہیں ان کو احسان کریں یا فدیہ لیں اور آزاد کر دیں. 2 ہی صورتیں ہیں. پھر تیسرا کام کیا کیا؟ مکاتبت کی. مکاتبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے پاس غلام ہے یا لونڈی ہے, اس کے ساتھ میں ریٹن ایگریمنٹ کر لوں. اب دیکھیں ریٹن ایگریمنٹ کرنا معمولی بات ہے. بھئی میرے گھر کی ایک عام لونڈی ہے, میں اس کے ساتھ کیوں ایگریمنٹ کروں؟ اس کا کیا درجہ میرے سامنے؟ نہیں, کہا نہیں, مکاتبت کرو, لکھو اس کے ساتھ ایگریمنٹ کرو. کیا کہ بھائی اتنے عرصے میں 2 سال میں, سال میں, 3 سال میں تم اپنا گریجولی ڈیولپ کرو, جہاں پہ بھی تمہارا انتظام ہو سکتا ہے تم آزاد ہو. یہ مکاتبت تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے, ایک میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, اور بہت سارے, ان میں سے ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ انکریج کیا مسلمانوں کو کہ یہ ایک ثواب کا کام ہے. یہ جو گردنیں چھڑانے کی بات تھی وہ کیا اسی کا ریفرنس ہے. فک کو اس رکھا, کا مطلب کوشش ہے, فک کو رکھا, گردنیں چھڑاؤ. بالکل, بڑی اچھی طرف آپ نے توجہ دی ماشاءاللہ. گردنیں چھڑاؤ, غلامی سے نجات حاصل کرو. تو یہ ساری چیزیں, یہ ٹرینڈ دیکھیں نا آپ, پھر آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے, غلام آزاد کر دو. آپ نے فلاں کر دیا کوئی کام تو آپ کو نیکی اگر آپ ایک غلام کو آزاد کریں یا لونڈی کو آزاد کریں. سمجھ گیا؟ یہ کہاں پہ آپ کو تب یہ ساری جو باتیں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, اس سے کیا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ لونڈی کلچر کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے یا ختم کرنا چاہ رہا ہے؟ ختم کرنا چاہ رہا ہے. ان اقدامات سے واضح لگتا ہے کہ ختم کرنا چاہ رہا ہے. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ کیا اسلام ہے جس نے یہ لونڈی کلچر شروع کیا تھا؟ نہیں. اسلام سے ہزاروں سال پہلے سے یہ دنیا کا ایک مسئلہ تھا.
جس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا تھا. ایسا تو نہیں ہے کہ اسلام نے آ کے چلو جی لونڈیاں رکھی, ایسا تو نہیں ہوا نا. لونڈیاں تھیں ایک معاشرے میں, صرف اس معاشرے میں نہیں, جتنی بھی معاشرتیں ہیں اس میں دیکھیں, یعنی یہ تو ان سے ہوئی سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. آپ نے جانتے ہوں گے اس کا ایک بہت بڑی موومنٹ بھی نکلی, اسپارٹیکس کا نام سے آپ نے دیکھی ہوگی, اسپارٹیکس. یہ ساری وہ غلاموں کی موومنٹ تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو اسلام نے اس کا ابتدا کی, ٹھیک ہے, نہ اسلام اس کو جاری رکھنے کے حق میں تھا. جتنے اب جو سوال غلط فہمی پیدا کرتا ہے, جو میں عرض کر رہا تھا, وہ جو موجود تھے ان کے ساتھ ڈیل کیسے کیا جائے. تو ان کے ساتھ اسلام نے گریجول رکھا, کنزیکٹیو رکھا, کہ ان کے ساتھ اسی طرح ڈیل کرتے کرتے گریجولی اس کو ختم کیا جائے. تو ختم کرنے کے میں نے مراحل آپ کو بتا دیے, لیکن جو موجود ہیں ان کے ساتھ جو ڈیلنگ تھی وہ ایز اٹ از چلنے, وہ جو ایز اٹ از چلنے دی. قرآن مجید بھی ان کے بارے میں کچھ احکامات دیتا ہے نا کہ یہ اس وقت جو چل رہا ہے اس کو جاری رکھا جائے. فار ایگزامپل, اس سے لگتا ہے جیسے قرآن مجید یہ حکم دے رہا ہے کہ لونڈیاں رکھی جائیں اور وہ لونڈیوں کے ساتھ یہ کیا جائے, اور ان کی اولادوں کے ساتھ یہ کیا جائے, ان کو سزا دینی ہے تو یہ کیا جائے, وغیرہ وغیرہ. لیکن فیصل صاحب ایک بڑا عام سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام نے اتنی کوشش کی ہے کہ ترغیب بھی کی ہے, ترغیب کا طریقہ بیسیکلی اپنایا ہے, ایک دم ان کو آزادی کا حکم نہیں دیا بلکہ ترغیب دی ہے قوم کو کہ آپ ان کو آزاد کریں, لیکن اس کے باوجود دیکھا گیا کہ پوری حضور پاک کی زندگی میں یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا. یہاں تک کہ خلفائے راشدین کے دور میں بھی غلامی کا تصور ہمارے مذہب میں موجود رہا, یعنی مسلمانوں کے درمیان. تو یہ مطلب تب تک تو ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ واقعی کوئی ایفرٹ تھی تو. یا اس کی دو ریزنز ہیں میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے احکامات دے دیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا میں اس پہ مینوان عمل ہو گیا اور سب لوگ اپنے ارادے اور اختیار کو تو چھوڑ دیں تو اب یہ چیز ہو جائے, یعنی کوئی بٹن تھا جس کو آف کر دیں تو غلامی ختم ہو جائے ایز این انسٹیٹیوٹ. ایسا تو نہیں تھا. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مسکنسیپشنز آئیں انٹرپریٹیشن میں. انہی احکامات کی, وہی جو ڈیوائن ڈائریکٹیوز تھے ان کی انٹرپریٹیشن میں مسکنسیپشنز آئیں, اور وہ مسکنسیپشن کی میں نے ایک وجہ عرض کی نا آپ کے یہاں, کہ مثال کے طور پہ قرآن مجید کا جو لفظ آتا ہے نا کہ او ما ملکت, کہ آپ یہ جنسی تعلق رکھ لیں اپنی ازواج کے ساتھ, او ما ملکت, اور ان لونڈیوں کے ساتھ. تو اس سے ایسے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں, حالانکہ وہ کیا تھا, وہ وہی جو میں نے مثال دی کہ پانی آ گیا, پانی کو نکالنے کا ایک مرحلہ ہے, ایک طریقہ ہے, کوئی میتھڈالوجی اپنائی جائے گی اس پانی کو نکالنے کی. وہ گریجول تھی. اس ڈیوریشن میں جب تک وہ کام چل رہے, اس ڈیوریشن میں جو احکامات دیے گئے ان کو پرپیچویشن کے تحت لے لیا گیا. یہ ایک مسکنسیپشن کی بڑی وجہ تھی. آئی ہوپ کہ یہ میں واضح کر سکوں اپنی بات. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں آنے والے مسلمانوں نے اس پر یعنی اضافہ ہی کیا. آپ عثمانیہ خلافت تک دیکھ لیں یا بعد میں ہمارے یہاں جو مفسرین کرام ہیں ان کی تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں, ایک مسکنسیپشن ہے. سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں یہ چیز دی, اس طرف توجہ نہیں گئی کہ اسلام نے اتنے مراحل عطا. ہمارے استاد گرامی محترم جاوید احمد صاحب خامدی کی کتاب میزان آپ جانتے ہیں, اس میں بڑا ہی میں کہتا ہوں کمال تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کی. اس میں وہ 9 مراحل انہوں نے گن کے بیان کر دیے ہیں, 9 سٹیپس, کہ قرآن مجید نے یعنی اللہ نے اور اللہ کے رسول نے وہ کیا 9 اقدامات ہیں جو لیے ہیں اس چیز کو, اس لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اس کی طرف توجہ نہیں جاتی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ان کے اور کارناموں کی طرح ہمارے استاذ کا کہ انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ 9 اقدامات جو ہیں وہ پڑھنے کی چیز ہے. میں آپ کو بڑا اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا, میزان کتاب میں غلامی کے نام سے باب ہے پورا, کہ وہ پڑھیں اور وہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں کہاں اس کو ایڈریس کیا ہے اور کیسے گریجولی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. نہ کہ اس مس انٹرپریٹیشن کی طرح کہ ہم نے وہ قرآن مجید میں غلام لونڈی کا لفظ سن لیا اور ہم کہیں کہ وہ یہ تو بڑی بات ہے کہ لونڈی کا تو رواج ہے اور لونڈی کو تو یہ کریں اور لونڈی کے ساتھ وہ کریں. ایسا نہیں.